अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सबको, तमाम अहलियान वतन को ईद मुबारक। हमारे यहाँ पे तो अभी ईद कल है, लेकिन आप चूँकि मना रहे हैं, इस वक़्त ईद का वक्त है वहाँ पे पाकिस्तान में, तो इसलिए आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद जो है पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए और तमाम दुनिया के लिए बाइस खैर बरकत हो और अमन का पैगाम लाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वही हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो हमें देखते हैं, ख़ास तौर पे एक एक आदमी, एक एक बहन, हमारी बच्चे जो भी देखते हैं, उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको सबको, तमाम को, अहले खाना समेत सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफीज़ साहब भी, और साद साहब की तरफ से भी आपको मुबारक ईद की। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज तो बेसिकली हमने पाकिस्तान के मुतालिक बात करनी है, और ईद से ही शुरू करते हैं कि ईद का जो एक दिन है, ये बड़ा खुशियों का दिन होता है, और ये हमारे कैलेंडर के जो सबसे बड़े जो दिन हैं दो, ईद उल फितर है और ईद उल अज़हा है। तो क्या ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दोनों एक जैसी होंगी या थोड़ी सी चेंज होंगी? क्योंकि पिछली दफ़ा भी ईद पे हमने देखा था कि मुलाकात नहीं हुई थी इमरान खान की। इस दफ़ा हम देखते हैं कि ईद उल अज़हा के ऊपर क्या होता है, क्या होगा कि नहीं होगा, ये सिलसिला चलेगा आगे कि नहीं चलेगा, ये पूछते हैं साद भाई से। साद भाई अस्सलाम वालेकुम जी, यानी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और ईद मुबारक सबको। बहुत शुक्रिया जी। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे इस हवाले से, इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से? क्योंकि काफ़ी देर हो गई। अब मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम कि चेंज हो ये पॉलिसी, और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में एक आदमी को डाला हुआ है जो किसी भी सूरत में इंसानी सतह पे, इस्लामी सतह के ऊपर, हर लिहाज से देखा जाए तो कोई ये अच्छी रिवायत नहीं है। योर टेक ऑन इट। जी हाँ, बिल्कुल। और मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ इसको हम अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। इतने दिन हो गए हैं, और आपने कहा ईद पे भी नहीं हुई थी अब, और इस ईद पे भी क्वेश्चनेबल है कि ये अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये मेरा ये ख्याल है कि बड़ी क्वेश्चनेबल स्ट्रेटजी इस वजह से भी है, सियासी तौर पे भी, कि भाई आपने एक इंसान को, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, सियासी लीडर है, उसको आपने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख रखा है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में दो तीन चीजें हो जाती हैं। एक तो खैर ठीक है, पर्सनल हार्डशिप तो है ही इमरान खान के लिए, लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कसाना साहब बंद हो जाती है बिल्कुल। आपको नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, और आपको पता है कि सिंस ये जो मार्का हक हुआ था, उसके बाद अब तक पाकिस्तान में बहुत चेंजेस आई हैं, और इमरान खान की डिसीजन मेकिंग जो है बहुत डिफरेंट होती। अगर उनको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती, मुलाकातें होती, वो डिस्कशन करते, मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि वो एस्ट्यूट लीडर हैं, वो अपनी सियासी अप्रोच को भी चेंज कर सकते हैं अगर उनको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मिल जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। वैसे काश कि हमारे लोग इसको समझ सकें कि जिस आदमी को आपने बंद किया हुआ है, उसको अगर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जारी रखेंगे आप, तो वो हो सकता है अपनी स्ट्रेटजी जो है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज करने के ऊपर मजबूर हो जाए। ये भी तो होता है ना कई दफा। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है, और दुनिया में हुआ है ये। मैं कई दफा स्पेसिफिक एग्जांपल्स इमीडिएटली तो नहीं आते, लेकिन जो बड़ी स्ट्रगल्स हुई हैं, सियासी स्ट्रगल्स, उसमें ये एब एंड फ्लो तो होता ही रहता है ना। वो तो दुनिया को पता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप लीडर को बंद कर दें तो फिर वो किसके साथ बात करेगा? आई मीन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिंपली बात ये है कि भाई मुझे नहीं पता बैक चैनल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन इमरान खान तो दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक तो नंबर वन जो चीज है कि पीटीआई बहुत चेंज हो गई है। कसाना साहब, हमने बहुत दफा इसका डिस्कशन किया है कि इन्होंने पीटीआई को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, इन द सेंस के एज अ क्रेडिबल ऑपोजिशन जो स्ट्रीट्स में आके कोई चेंज ला सके, क्योंकि बहुत से उसके लीडर्स जो हैं वो दोनों साइड से खेल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सो ऑन। तो इमरान खान को इस चीज की पता होना चाहिए। और दूसरी चीज है, इंटरनेशनल सिचुएशन बड़ी चेंज हो गई है। मैं इसके बारे में लिखता रहता हूं कि दुनिया के अंदर अब हम लोग अमेरिका के अंदर तो आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर हमारा बड़ा दारोमदार था कि भाई वो कुछ आएंगे तो चेंज करेंगे, इमरान खान के लिए एफर्ट्स करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुई, क्योंकि दुनिया में सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इमरान खान के पास होती तो शायद वो अपना अप्रोच चेंज करके कुछ डायलॉग करने की कोशिश करते, खुद इनिशिएट करते डायलॉग। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि कौन सुनता है आजकल के ज़माने में।
تو ہر آدمی جو ہے وہ افلاطون ہے, کوئی سقراط ہے, سب لوگ جو ہیں وہ عقل کل ہیں اور کوئی اس طرح کی بات سننے کے تیار نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نے ایک اور امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بیسیکلی وہ اپنا جو ایک اس کا ایتھوس تھا, جو اس کی ایک پاور تھی, جو ایک پبلک پاور بھی ہوتی ہے, پبلک پلس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے اب, تو وہ ایک لوز کر چکی ہوئی ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں بھی سنا ہے کہ بغاوت ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی ایم پی ایس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 50 سے زیادہ ایم پی ایس جو ہیں وہ سہیل آفریدی کے خلاف بغاوت کرنے جا رہے ہیں, گنڈا پل کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کسی بھی صورت میں سانس نہیں لینے دینا, اور اس کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو گھسیٹ دینا ہے کہ جس کے ساتھ پی ٹی آئی کا بالکل ہی تیا پانچے ہی ختم ہو جائے. جی ہاں بالکل. اور یہ آپ نے یہ جو ریئیکشن ہوئی ہے کے پی کے اندر, اس کی آج سارے دن کافی اس کی ڈسکشن رہی, لیکن آبویسلی سہیل آفریدی نے اور ان کے جو ساتھ منسٹرز ہیں انہوں نے ڈینائی کی ایسی چیز کہ ایسی چیز ہو رہی ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں کچھ کریڈیبلٹی ہے اس چیز کے اندر, کیونکہ گنڈا پور نے کبھی ایکسپٹ نہیں کیا ان کا نکالے جانا. انہوں نے چپ تو رہے وہ جنرلی, لیکن وہ بیہائنڈ دا سینس تو کہتے رہے ہیں نا کہ ان کو غلط نکالا گیا, اینڈ ہی از دا ٹرو ریپرزینٹیٹو آف دا پروونس. اور یہ بہت انیکسپیرینسڈ ہے آفریدی. ہاں یہ تو وہ کہتے رہے. تو کیا ڈو یو فور سی اٹ ہیپننگ, یہ جس طرح ہو رہا ہے, اگر یہ اس طرح کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو سہیل آفریدی صاحب کی چھٹی ہو سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کسانہ صاحب کے بہت سی چینجز آنے والی ہیں, کیونکہ اب یہ ایکسٹرنل سچویشن جیسی یہ جس میں انوالومنٹ پاکستان کی بہت زیادہ ہے, اور فیلڈ مارشل کی اور یہ شہباز شریف کی, تو وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن یہ جو ٹیرورزم کا مسئلہ ہے جو کہ یہ کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے, تو یہ بڑی ایکشن لیں گے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ سرٹنلی کے پی کے اندر اگر ان کی کوئی انہیں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور جو ہائیبرڈ ریجیم ان کی ایک فیوریبل ریجیم آ جائے وہاں, گورنمنٹ آ جائے وہاں, تو پھر ان کی جو پالیسیز ہیں, وہی جو پالیسیز ہیں ملٹری پالیسیز ہیں, آپ کو پتا ہے, مار دھاڑ اور یہ اور وہ, یہ اس کو اوپنلی پرسیو کر سکیں. تو ویسے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بیک چینل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو رہا ہو, اس میں کوئی ڈیل شیل بھی ان کو بتائی گئی ہے کہ آپ اس طرح کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیک چینلز پہ اس طرح کی خبریں لگوائی جائیں, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ اگر اوپنلی ملاقاتیں کرنی شروع کر دیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ساری سلسلہ جو ہے اس کو اوپن ڈائلاگ کے طور پر لے آئیں, تو معاملات کو شاید آگے بڑھا سکتا ہو. جی ہاں بالکل بڑھ سکتے ہیں. اور یہ کل ایک اپرچونٹی جیسے ہم لوگ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, یہ ایک بانڈنگ کی ایک ہوتی ہے سمبل, تو یہ اگر کھول دیں کچھ تھوڑا بہت ڈائلاگ کے بھی چانس بن سکیں, اور پھر یہ بھی دکھا سکیں کہ بھائی ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے, کوئی کنسنسس بلڈ ہو جائے. تو کل میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے میٹنگ. وہی نا, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں نا, یہ ٹھیک ہے انٹرنیشنلی ایک بیکنگ آپ کو مل رہی ہے, وہ ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, لیکن وہ ریلائبل نہیں ہے, وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل بیکنگ جو ہے, اور اسپیشلی امریکہ کی بیکنگ تو آپ کو پتہ ہے کسی وقت بھی ایویپوریٹ کر جاتی ہے, اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کی بیس کے اوپر اپنے گھر کے حالات کو خراب کرنا میرا خیال ہے کہ یہ دانش مندی نہیں ہے. بالکل دانش مندی نہیں ہے, اور دانش مندی تو یہ دکھائی نہیں رہے. یہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے ایکسٹرنلی دانش مندی دکھا رہے ہیں پاکستان کے باہر, بہت سینسیبل پالیسیز. مجھے یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہی پالیسیز اگر یہ انٹرنلی پرسیو کریں تو پاکستان بہتر ہو سکتا ہے. بہتر ہو سکتا ہے. آج نہیں, آپ ذرا جس کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈنگ پہ بھی, ایک تو یہ کہ جو پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس ہے دیٹ ہیز ریٹرنڈ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ناٹ بیکاز کہ پاکستان جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گیا یا اس کی اکانومی بڑی جناب فلائی کر رہی ہے انٹرنلی, لیکن اس وجہ سے کہ پاکستان کی جیوگرافی جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر. آپ دیکھیں نا پاکستان میں, آپ دیکھیں گلف سیکورٹی کے حوالے سے, آپ دیکھیں جو پورے کا پورا آرکیٹیکچر ہے پاکستان اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ایران کی سچویشن دیکھ لیں آپ, چائنیز کا انٹرسٹ آپ دیکھ لیں, ساتھ ساتھ ہم جو یو ایس کے جو ملٹری کیلکولیشنز ہیں اس میں بھی حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک بڑی کلاسک قسم کی جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ ہو رہی ہے پاکستان کے حوالے سے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ مینج کر رہا ہے, یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں. اور پاکستان کیسے واقعتاً یہ ایک جو میڈیشن کا پروسیس ہے واقعی میڈیٹ کر رہا ہے. اور یہ بھی ہے کہ اس وقت مجھے یہ بھی بتائیں کہ پاکستان کی جو ضرورت ہے اسٹریٹجکلی اور جیو اسٹریٹجکلی وہ کس کو زیادہ ہے, وہ واشنگٹن کو زیادہ ہے, ایران کو زیادہ ہے, سعودی عرب کو زیادہ ہے, یا بیجنگ کو زیادہ ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ سب کے ضرورت ہے, اس کی ریجن کو ضرورت ہے,
गल्फ स्टेट्स को जरूरत है क्योंकि उनके ऊपर मेजर इम्पैक्ट होगा अगर ये एस्केलेशन होती है। तो सबसे ज्यादा तो ये अमेरिका को, क्योंकि उसकी जो डिजाइन है, और इसराइल छोड़ दें हम लोग, अमेरिका के जो डिजाइन हैं इस रीजन के अंदर, उसमें पाकिस्तान की डेफिनेट जरूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन आउट ऑफ हैंड भी हो सकती है। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उनके सारे एलाइज के ऊपर बड़ा जबरदस्त असर पड़ सकता है। चाइना इज वेरी डिपेंडेंट ऑन ऑयल, यहाँ से गल्फ रीजन से उनके ऊपर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, बहुत बड़ा रिजर्व है, लेकिन वो डिप्लीट होता रहता है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो। हिंदुस्तान के ऊपर भी यही वो है प्रेशर। तो पाकिस्तान इज यूनिकली प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। और जहां तक मैंने देखा है, विदाउट गिविंग क्रेडिट और नॉट गिविंग क्रेडिट, दे आर मैनेजिंग इट द सिचुएशन प्रॉपर्ली। एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कसाना इसमें कि क्वाइटली कर रहे हैं, एटलीस्ट इंटरनेशनली कुछ ज्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे और सिंपली ये कह रहे हैं कि हम लोग क्वाइट मीडिएशन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम कोई डिसाइसिव मीडिएटर नहीं हो सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बट वी आर मैनेजिंग ऑल द चैनल्स एंड वी आर यूजिंग ऑल ऑफ आवर कॉन्टैक्ट्स, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग देयर ओन पोजीशन, कि हमारी जो एक्चुअल पोजीशन वो क्या है उसको देखते हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज जरा दिखाता हूँ, ये जरा देखें, ये लिंडसी ग्रैहम सेनेटर जो हैं उनका ट्वीट है। वो कह रहे हैं कि इट्स बीन apparent to me for quite a while that Pakistan as a mediator is more than problematic. Their animosity towards Israel is long-standing. It is undeniable that Iranian military aircraft are being housed on Pakistani air bases, and past rhetoric from the highest Pakistani officials against Israel is disturbing. As to the defense minister's comments about the Abraham Accords, saying that Pakistan would never join because they don't trust Israel, the clip may be a year old, but I fear the sentiment is fresh. अब ये जो इस तरह की बातें ये कर रहे हैं, in that regard it is imperative that Pakistan give an answer now to President Trump's call to join the Abraham Accords. ये जो Abraham Accords एकदम आ गए हैं बीच में, और ये प्रेशर भी साथ साथ डाले जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में कहा जा रहा है कि वो ये चाहते थे, बल्कि जो उन्होंने जो मुख्तलिफ जो चीज़ें बाहर आई हैं उनके मुताबिक ये हुआ है कि जो कॉल उन्होंने की थी सबको, कॉन्फ्रेंस कॉल, उसमें जब उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप ये चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुले और आपकी ट्रेड वगैरह शुरू हो, तो आपको अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना पड़ेगा। अब ये जब उन्होंने सुना तो वो कहते हैं कि जी वो तो खामोश ही हो गए, उनको तो उनकी बोलती बंद हो गई और वो चुप हो गए। उन्होंने फिर पूछा कि कोई इस कॉल पे मजीद लोग भी हैं या नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं। फाइनली कोई भी नहीं बोला। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप बंद कर दें, आपके साथ स्टीव विटकॉफ वगैरह रब्ता करेंगे। तो ये जो सूरत है, ये तो प्रेशर टैक्टिक्स की बजाय मेरा ख्याल है ये गन पॉइंट डिप्लोमेसी हो रही है। गन पॉइंट डिप्लोमेसी भी है, लेकिन एक और जो व्यू है यहाँ वाशिंगटन के अंदर वो ये थी कि ये जो एक प्लॉय था एक तरह का, एक इन्होंने कोशिश की कि भाई ये मैं ये मैसेज दूं कि भाई अमेरिकन पीपल को कि देखें हमने पीस कर लिया, लेकिन उसके रिवर्स में हमें ये मिला कि ये सारी कंट्रीज जो हैं एग्री कर लिया अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने का, लेकिन उन्होंने सबने मना कर दिया, क्लियरली मना कर दिया। पाकिस्तान ने तो क्लियरली मना कर दिया, इट्स इम्पॉसिबल विदाउट अ पैलेस्टीनियन स्टेट, जैसे हम लोग कहते आए हैं, सवाल ही नहीं है, क्रेडिबल पैलेस्टीनियन स्टेट, अ फ्री पैलेस्टीनियन स्टेट, जब तक कोई अब्राहम अकॉर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये बात हो गई। मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट ट्रंप की एक चाल थी, लेकिन उनका कोई खुद भी इस बिलीव नहीं कर रहे थे कि ये ऐसी चीज हो सकती है। उन्होंने कोशिश की और वो फेल होगी और वो नजर आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे फिर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि क्या वाकई ट्रंप साहब जो हैं वो सीरियस भी हैं टू स्टॉप द वॉर? और साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो हम जो सिलसिला इस वक्त देख रहे हैं उसमें तो एक कोर्सिव किस्म की एम्बिग्यूटी भी नजर आ रही है, एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी नजर आ रही है, और एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन भी साथ साथ नजर आ रही है। देखें ना, एक दफा ये कहते हैं जी कि पीस इज वेरी क्लोज, हम लोग जनाब डील करने वाले हैं, फिर अगले दिन हो जाता है, हमला हो जाता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो डालने की कोशिश करते हैं, अब देखें ना पिछले दिनों में जब ये आपको याद होगा इन्होंने कहा जी कि एक लार्जली जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो गई है। अच्छा, दूसरे दिन विद इन फ्यू आवर्स, अगले दिन ही मॉर्निंग में इन्होंने कह दिया कि मैंने अपने लोगों को कह दिया है कि डोंट रश टू द डील। और उसी दिन आपको पता है कि वहाँ पे व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक हुआ और वो बंदा मारा गया। और ये लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि ये मैसेज था लॉबी की तरफ से, इसराइली लॉबी की तरफ से, कि भाई अगर आपने
ہمارے معاملے میں ڈیل اس طرح کی نہ کی جو ہمارے طرح کی ہوگی, جو جس کو وہ بیڈ ڈیل کہہ رہے ہیں, تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. تو یہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لنکڈ اپ ہیں؟ اس میں کچھ پروپیگنڈا بھی ہے, کچھ کانسپریسیز بھی ہیں اس میں انوالوڈ, لیکن بیسک فیکٹ تو یہ ہے نا کہ دیکھیں, امریکہ از ناٹ کنونسڈ دیٹ دس ڈیل is something that they went out to fight for. اتنی انہوں نے پیسے خرچ کیے, اتنی انہوں نے ایئرکرافٹ لاسز ہوئی, کچھ سولجرز کی بھی لاسز ہوئے and so forth. Anyway, تو they have not reached جہاز تو ختم ہو گئے نا. ہاں جی, تو آبجیکٹیو نہیں اچیو کر پائے. تو ان کو جب تک یہ ہوگا تو یہ پلے کرتے رہیں گے اس سچویشن کو, کیونکہ دے نو کہ they are not satisfied with the deal. You see, the White House is not satisfied with the deal. Americans are not satisfied with this deal. وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو کمپلیٹلی ایرانین رژیم کو ریموو کر دیا جائے. اس کے بارے میں میں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ بھائی دیکھیں, پلان وہی ہے, ابھی تک وہی ہے کہ کسی طرح یہ ریموو جائے. ایران بڑی اچھی سائیکولوجی استعمال کر رہا ہے. انہوں نے ابھی بھی یہی کہا ہوا, دو ہی چیزیں ہیں, ایک تو اسٹریٹ آف ہارموز ہے, بھائی ہم اس کے اوپر رکھیں گے وہ کنٹرول, اور ہمارے وہ جو ہے انرچڈ یورینیم ہے ہم کسی کو دیں گے نہیں. بھائی اگر یہ دو پوزیشنز ابھی فرم رہتی ہیں دونوں طرف سے, امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل اور ایران کی طرف سے, تو اگریمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. تو بات تو یہی ہوگی کہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے کسی طرح, تاکہ بھائی وہ یہ وار پھر سے سٹارٹ نہ ہو, کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہوگا ایرانین ریٹیلیشن جو ہے وہ گلف سٹیٹس کے اوپر برا حل کر دے گی ان کا, اور دنیا کی اکانومی کا بھی. تو کوشش یہی ہے کہ کرائسس کو ذرا پرولونگ ہوتا رہے. تو کبھی کبھی یہ ایسی چیزیں ہوتی رہیں گی, جیسے کل انہوں نے اٹیک کیا اور کہا سیلف ڈیفense میں کیا, امریکہ نے کہا سیلف ڈیفenس میں کیا. تو یہ ریٹرک چلتی رہے گی, کیونکہ nobody seems to be satisfied. ہاں, لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کا آپ نے ذکر کیا. اسٹریٹ آف ہرمز تو واقعی جس طریقے سے ایران نے اس کو یوز کیا ایز اے ریئل سینٹر آف گریوٹی, اور جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اٹس ناٹ ایون آن دا ٹیبل, اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہوگی, اور یورینیم کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے. تو واقعتاً اس طرح تو جو ڈیل ہے وہ تو لگتا ہے کہ ہونے والی ہے نہیں. لیکن جو اسرائیل کا پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں نا, ان کے جو وہ سموٹرک صاحب ہیں جو وزیر ہیں ان کے, وہ جس طریقے سے ان کا بیہیویئر چل رہا ہے, اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اگر ہماری مرضی کی ڈیل نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی قابل قبول ہی نہیں ہوگی. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کا کتنا وہاں پہ انفلوئنس ہے, کس طریقے سے ابھی تھامس میسی کے ساتھ دیکھیں نا انہوں نے کیا کیا وہاں پہ, کیسے اس کو ہرا کے رکھ دیا اور بالکل اڑا کے رکھ دیا. تو ان کا تو اتنا زبردست انفلوئنس ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کرتے کہ ان کے خلاف جائیں. تو اس لیے اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر تو ٹرمپ صاحب کی کوئی میرا خیال سے ہے ہی نہیں پورے کے پورے پروسیس میں. یہ تو بھائی دیکھیں نا, یہ جو آپ جس آدمی کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہی از آل more to the right of Netanyahu. Netanyahu تو پھر بھی پولیٹیکل اسپوکسمین ہے, پرائم منسٹر ہے, سو کالڈ, ٹھیک ہے, الیکٹڈ ہے. لیکن یہ جو آدمی ہے یہ تو ریپرزینٹ کرتا ہے زائنسٹ رائٹ کو, جو کہ بالکل ان کا ایک ہی وہ ہے, وہ ایکسٹریمسٹ ہے, یہ بہت بڑا ایکسٹریمسٹ. ایم وہی ہے گریٹر اسرائیل. تو اگر ان کی چیزوں میں یہ فٹ نہیں ہوتا, یہ جو سیٹلمنٹ جو کچھ بھی ہوگا, تو پھر وہ تو اپوز کرتے رہیں گے نا. ان کا تو موقف کوئی چینج ہوا ہی نہیں بالکل. دے وانٹ اے ملٹری سولوشن. ہاں, لیکن ملٹری سولوشن جو ہے وہ نظر نہیں نہ آ رہا. ملٹری سولوشن تو ہوگا تو وہ اسرائیل کے لیے تو شاید قابل قبول ہو, لیکن جو آپ نے جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے لیے تو وہ ایک قسم کی ڈیتھ ہے نا, وہ تو پورے کے پورے ختم ہو جائیں گے. ان کا تو بالکل جینا مرنا حرام ہو جائے گا وہاں. ہاں جی ہاں, اور اس کا وہی ہے, ایویڈنس اس کی یہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان ایرانین بیلسٹک میسائل جو ہیں وہ ابھی آلموسٹ 75% انٹیکٹ ہیں, اور ان کی ڈیلیوری سسٹمز بھی انٹیکٹ ہیں. فورگیٹ اباؤٹ دی نیوکلیئر ویپن, ہم تو بیلسٹک میسائلز کی بات کرتے ہیں. وہ تو گلف اسٹیٹس کی اور امریکن بیسز جو ہیں ان گلف اسٹیٹس میں, وہ تو ان کی رینج میں ہیں. تو لیکن ایک طرح کا یہ واشنگٹن آج بہت زیادہ ہوا ہے اس میں کہ ہم نے بہت ڈسٹروائے کر دیا ایران کو. مے بی دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تو وہی ہے نا کہ بیسکلی ہو ول بلنک فرسٹ والی بات. ہاں, لیکن اس میں ساتھ ساتھ لبنان کو بھی دیکھیں نا, لبنان پہ بھی کوئی لیٹ اپ نہیں ہو رہا ہے. ابھی لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں, اس میں بھی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک گراؤنڈ انویژن جو ہے وہ شروع کر دیا لبنان میں, ڈسپائٹ ٹروس جو تھا. وہ تو کس قسم کا ٹروس تھا, کس قسم کی یہ سیز فائر تھی, وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. جی دیکھیں, لیبنان کی تو بڑی یونیک سچویشن ہے کہ وہ پستا چلے جاتا ہے ان دس اسٹرگل, بیکاز حزب اللہ ایک سائڈ کے اوپر ہے, دوسری طرف اسرائیل ہے, اور ان کا کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. تو اس میں یہ ہے نا کہ حزب اللہ جب تک وہ ایکٹیو رہے گا تو اسرائیل اٹیک کرتا رہے گا.
تو اسی طرح بھائی لیبنان کے اوپر تو میرے خیال میں 50 سال سے صرف وائلنس ہی ہو رہا ہے وہاں. وائلنس ہی ہو رہا ہے. اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو وائٹ فاسفورس بامبس ہیں وہ بھی انہوں نے گرانے شروع کر دیے ہیں وہاں پہ. تو یہاں پہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, وہ ود امپیونٹی کر رہے ہیں, جو کرتے ہیں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایران ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے جو $24 بلین ہیں جو فروزن ایسٹس ہیں ہمارے جو قطر وغیرہ میں پڑے ہوئے ہیں, تو ان کو آپ انفریز کریں, وہ بھی نہیں ہو رہے. نہیں وہ انفریز تو نہیں ہو سکتے نا جب تک کہ کوئی براڈ اگریمنٹ نہیں ہوتا. اگر ٹرمپ صاحب نے ریلیز کروا دی وہ تو یہاں تو تہلکہ مر جائے گا امریکہ کے اندر. بھائی آپ نے کچھ اچیو ہی نہیں کیا اور پھر بھی آپ نے ان کو اتنے پیسے واپس دے دیے. تو آئی تھنک کہ دیٹ ول اونلی ہیپن ایز پارٹ آف اے کمپریہنسو ڈیل اف اٹ ایور ہیپنس. ہاں لیکن وہاں پہ جو کچھ نہ کچھ تو سی بی ایمز ہونے چاہیے نا سعد بھائی. اگر آپ نے کوئی ڈیل کرنی ہوتی ہے تو پہلے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز تو کوئی نہ کوئی کیے جاتے ہیں نا, تاکہ ایک ماحول بنے, ایک فضا بنے. وہ تو اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. روزانہ تھریٹس آ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز یہ دیکھیں نا, اگر یہ کوشش کرتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دینے کی تو امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر اتنی اپوزیشن ہے کہ وہ امیڈیٹلی آپ لنزی گریہم کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. لنزی گریہم از ڈوئنگ دس ڈیلیبریٹلی. ہی وانٹس ٹو سیبوٹاج دی ڈیل. چلیں جی, اب ذرا تھوڑا سا آتے ہیں یہ ہمارے ہمسایہ میں چائنا کا جو ٹرپ ہوا ہے ہمارے لوگوں کا, وہ کس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اسٹریٹجک لیول پہ بھی اور ہمارے لوکل لیول پہ بھی؟ کیا اس کا فائدہ ہوا ہے ہمیں؟ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں چائنا کی طرف سے؟ انڈیا میں تو ویسے بڑی نیگیٹو رپورٹنگ ہو رہی تھی کل کہ پاکستان کا اس نے سیکنڈ اسٹرائک جو کیپیبلٹی ہے اس کے اوپر چائنا نے انکار کر دیا ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہم لوگ اوور ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں چائنا کے اوپر, یا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے؟ ہمارے لیے انفارچونیٹ تو اب تو بہت ضروری ہو گیا, اور بڑی ٹیسٹڈ ریلیشن شپ ہے یہ کسانا صاحب. یہ عمران خان نے بھی انٹیکٹ رکھی تھی, سب لوگ انٹیکٹ رکھتے تھے, یہ ایسی بات نہیں ہے. وی ہیو ٹو ٹرسٹ دا چائنیز اینڈ دا چائنیز ٹرسٹ اس. تو ہمارا پروفائل بھی بڑھ گیا چائنا کی وجہ سے, بیکاز یو نو ہی وینٹ ٹو چائنا رائٹ آفٹر دس سو کالڈ اگریمنٹ آن دا ایران وار. تو بیسکلی گارنٹی تو چائنا ہی پرووائڈ کر سکتا ہے, اور چائنا از اے چینجڈ کنٹری ناؤ. دیکھیں نا, ایک چیز ہوئی ہے, آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کی ٹرپ کے بعد جو کہ ایک ہفتے پہلے ہی تھی, اس میں ریکگنائز کر لیا ایز اے سیکنڈ سپر پاور آلموسٹ. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو پاکستان کی ریلیشن شپ ود دا سیکنڈ سپر پاور از اے گریٹ اچیومنٹ, اس کو تو کنٹینیو کرنا چاہیے. اچھا, ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہماری دوسری طرف ہے جو مشرقی بارڈر پہ ہے, ایک کہتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں دنیا میں, تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ہم ہی سپر پاور ہیں. وہاں پہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے مارکو روبیو صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے, بڑی تصویریں وہاں پہ تاج محل کے سامنے بیٹھ کے کھنچوا رہے تھے. تو یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات, جیسے میں دیکھ رہا ہوں مختلف تو تجزیہ نگار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا شوڈ ٹاک ٹو پاکستان, تو کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ جہاں بالکل پاسبلٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے, لیکن انڈیا میں جس طرح پاکستان کو ویو کیا جاتا ہے, جس طرح الیکشنز جیتنے کے لیے مودی صاحب نے ایک نیریٹو بنایا 14 سال میں کہ پاکستان از دی اینیمی, پاکستان از اے ٹیرر اسٹیٹ, یہ وہ جو کہ دنیا نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. پہلے کرتے تھے, اب تو بالکل ہی نہیں کرتے. چلیں, تو یہ بات تو ہوئی ہے. تو بیسک کانفیڈنس بلڈنگ بیک چینل یہ تو ہونا پڑے گا نا کچھ. اب دیکھیں ایک چیز ہو سکتی ہے, اب آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے وہ جو ٹرائبیونل تھا اس میں پاکستان کے موقف میں دیا ہے, انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کا جو انہوں نے ابیئنس میں رکھ رکھا ہے اس کو ریوائیو کر دیں. دیٹس اے کانفیڈنس بلڈنگ میجر. ایسی کوئی چیز کریں تو پھر بات بھی شروع ہوگی. لیکن 2-3 چیزیں ہوئی ہیں اس ٹرپ کے اندر. ایک تو روبیو صاحب کو سنپ کیا انہوں نے کافی, بیکاز یو نو دے فیلٹ کہ بھائی یو نو انڈیا کو بہت مسٹریٹ کیا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے, تو یہ ہوا. دوسری چیز یہ کہ مارکو روبیو کو پن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان اسٹل از اے اسپانسر آف ٹیررزم, وہ انہوں نے سائڈ اسٹیپ کر دیا بالکل. اچھا, تیسری چیز جو ہوئی ہے کہ انڈیا نے چائنا نے بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہ یہ ہم کوڈ میں بلیو نہیں کرتے, ہم بلاک سسٹم میں بلیو نہیں کرتے. تو انہوں نے ڈائریکٹ یہ جو ہے کوڈ کے اوپر وہ کیا ہے کرٹیسزم. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو دس مینس کہ ابھی فی الحال بات چیت کا مشکل ہوگی فی الحال. تو these things have to be cleared up. تو پھر اس کا مقصد کیا تھا مارکو روبیو کا انڈیا کا ٹرپ کرنے کا؟ اگر اس طرح کی چیزیں ہونی تھیں یا ہوئی ہیں تو اس کے بعد تو پھر معاملات جو ہیں
وہ انڈو یو ایس ٹائز کے حوالے سے تو پھر ٹینس ہی رہیں گے نا؟ نہیں فی الحال تو ٹینس ہی رہیں گے. وہ ہی وینٹ دیئر, جیسے ہر سیکرٹری آف اسٹیٹ جاتا ہے ایز اے ڈپلومیٹ کہ بھائی امپروو کریں سچویشن کو. ٹرمپ صاحب نے یہی کہا ہوگا جا کے بھائی, اور اس نے ان کا جو ایک اسپیشل وہ جو امبیسڈر وہاں گیا ہوا ہے گاک, تو وہ بھی اس میں بہت انوالو تھا. لیکن the point of the matter is کہ بھائی کوئی کنورجنس تو ہونی چاہیے نا کسانا صاحب. بھائی فی الحال انڈیا اور امریکہ کے اندر کوئی کنورجنس نظر نہیں آ رہی. تو ان کے جو ٹریڈ ایشوز ہیں وہ بھی اسی طرح ابینس میں ہی رہیں گے. ابھی تو فی الحال ٹریڈ کے اوپر فوکس نہیں ہو رہا, لیکن لاسٹ میں نے جو سنا تھا ان کی اگریمنٹ ٹیرفس کے اوپر تو نہیں ہوئی تھی. ہاں ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ہاں ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس سچویشن کا پاکستان کو پھر فائدہ اٹھانا چاہیے, اور پاکستان کو کم از کم انڈیا امریکہ سے کہہ کے اپنے جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں, آپ کو پتہ ہے پانی کا ایشو ہے, دیگر ایشوز ہیں, وہ اپنے ٹیک اپ کروانے چاہیے. بالکل, اور آئی تھنک کہ پاکستان یہ کرتا رہتا ہے, لیکن پھر انڈین سائڈ سے بھی کوئی رسپانس تو آنی چاہیے نا, پازیٹیو رسپانس تو آنی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا ہوں بھائی اب انٹرنیشنل کورٹ نے پاکستان کے فیور میں ڈیسیژن دے دیا, تو یہ انڈیا شوڈ بیک اوے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کورٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. دس از the typical Indian attitude which is not right. ہاں ہاں ہاں, یہ انڈین وہ جو ان کی ایک ایروگنٹ ایک پالیسی ہے پاکستان کی طرف. پاکستان کے ساتھ تو ان کو دیکھتے ہی پتہ نہیں ان کے اندر کچھ نہ وہ کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ یہ پاکستان کا نام کیا ہم نے لے دیا منہ سے, یہ تو ناپاک سا نام ہے, تو استغفار. تو یہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ریجنل لیول پہ اب دیکھیں نا, یہ پہلا الیکشن ابھی ہم نے ریسنٹ انڈیا کا لوکل اسٹیٹ الیکشن دیکھا جس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا اس طرح. جس طرح پہلے آپ کو پتہ ہے ہر اسٹیٹ الیکشن میں انہوں نے جب لڑنا ہوتا تھا تو پاکستان کے اوپر کوئی نہ کوئی اٹیک کرواتے تھے یا کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز کرتے تھے. اس دفعہ وہ ان کی پالیسی انہوں نے یوز نہیں کی ہے, وچ از آئی تھنک گڈ. لیکن مجبوری میں انہوں نے کیا, ورنہ ویسے کوئی خوش ہو کے تو نہیں کیا ہوگا. جی ہاں بالکل نہیں. اور یہ ویسٹ بنگال کا جو الیکشن تھا وہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ بی جے پی جیت جائے گی, وہ بہت سال سے آفس میں تھی اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن میرا ایک خیال اور بھی ہے اس میں کہ دیکھیں نا آج کل تو اور بھی جیلس ہیں پاکستان سے, کیونکہ پاکستان کا پروفائل اتنا بڑھ گیا ہے, بہت بڑھ گیا. ہاں بہت. ہم لوگ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں, ان کے لیے تو بہت یہ عجیب سی چیز لگتی ہے کہ ٹیررسٹ اسٹیٹ 10 years ago FATF اور ساری چیزیں, اور آج کہاں بیٹھا ہے. ہاں یہ ویسے ان کے لیے اس کو ہضم کرنا بہت ہی مشکل ہوا ہے. میں ان کے ڈفرینٹ اینالسٹ کو دیکھتا رہتا ہوں, ان کے جو شکلیں ہوتی ہیں جب پاکستان کا ذکر آتا ہے وہ بالکل بیچارے مرجھا سے جاتے ہیں. چلیں وچ از گڈ, ہمارے لیے تو اچھا ہے. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بار ایک دفعہ ہم دوبارہ سب کو عید مبارک میری طرف سے, سعد بھائی کی طرف سے, ہمارے سب دوستوں کی طرف سے, اور تمام اہل خانہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے بھی اہل خانوں کو سب کو عید مبارک, اور انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ سعد بھائی, اور سی یو سون جی. السلام علیکم.